बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। सच टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन मस्तूरात करबला किरदार और पैगाम में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाजरीन, आज 10 मुहर्रमुल हराम रोज़े आशूर, वो दिन कि जिस दिन को देखने के लिए बहुत से सहाबा ने पनाह मांगी थी और ये दुआ की थी अल्लाह के हुजूर कि हम सन 61 हिजरी का 10 मुहर्रम रोज़े आशूर ना देख सकें। वो जानते थे कि इस दिन क्या होने वाला है। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म के कौन कौन से टूटने वाले हैं। गुलशन ज़हरा की कलियों को किस तरह से दश्त नैनवा में मस्मार कर दिया जाएगा। आज रोज़े आशूर 10 मुहर्रम और आज हमारे इस सीरीज़ का ये आखिरी प्रोग्राम, और आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो है रोज़े आशूर और मस्तूरात की बेमिसाल कुर्बानियाँ। हम यकम मुहर्रमुल हराम से हमारी कोशिश है कि हम हर उस बीबी को खराज अकीदत पेश कर सकें जिन्होंने वक्त के इमाम का, इमाम आली मुकाम का, सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। वो चाहे हाशमी ख़वातीन थी, चाहे गैर हाशमी ख़वातीन थी, चाहे आपके सगे रिश्ते थे, चाहे आपके असहाब की अज़वाज थी, वो जहाँ पे भी थी, वो चाहे मैदान करबला में मौजूद थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने वक्त के इमाम का साथ दिया और इस पैगाम को, जो पैगाम हक़ करबला है, उसको रहती दुनिया तक कायम रखने के लिए इन्हीं मस्तूरात ने किरदार अदा किया। ये मस्तूरात और ख़ुसूसन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सानिया करबला का हिस्सा ना होती तो आज मैं और आप करबला को डिस्कस ना कर सकते, हमारे तक करबला कभी ना पहुंच सकती। आज 10 मुहर्रमुल हराम और हमारे साथ जो मेहमान स्कॉलर हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आप ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आप एक मायानाज स्कॉलर हैं, दरस व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। आप उनको ना सिर्फ सच टीवी के स्क्रीन पे बल्कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के भी चैनल्स पे आप उनको सुनते हैं, देखते हैं, और उनकी तालीमात से बहुत सी हमारी यंग बच्चियाँ जो हैं वो फैज़याब हो रही हैं, और उनकी टॉक सुन के जो बच्चियां हैं वो हमारे इस आप मादियत परस्ती के दौर में भी वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को आइडियलाइज़ कर रही हैं। मैं वेलकम करूंगी मोहतरमा राज़िया नजफ़ी साहिबा को। राज़िया, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमारे साथ नोआ ख्वा मौजूद है, मोहतरमा सानिया सरफराज साहिबा। सानिया, मैं चाहूँगी कि आज 10 मुहर्रम की निस्बत से आप अपना कलाम पेश करें। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर आया न होगा इस तरह जितने सवाल इश्क ने आले नबी से किए, जितने सवाल इश्क ने आले नबी से किए, एक से बढ़ के एक दिया सारे जवाब रेत पर, और आले नबी का काम था
नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका दीप ऐसी किताब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जी बहुत शुक्रिया सानिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। राज़िया, मैं चाहूँगी कि बिल्कुल हम बिला तातुल और बग़ैर किसी उसके बात को आगाज़ करें। आज रोज़े आशूर और मस्तूरात की बेमिसाल इस्तकामत, उनकी बेमिसाल कुर्बानी, आज का दिन जब हर माँ के पास उसका बेटा मौजूद है, लेकिन वो जानती है और उसका जो अज़्म है, मैं जब इस अज़्म पे बात करती हूँ ना तो रूह कांप जाती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शोहर, मेरा बाप इमाम अली मुकाम से पहले वो जाम शहादत नोश करे। और उन तमाम बीबियों का स्टांस क्या है कि ऐसा ना हो कि जब रोज़े हशर सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के सामने हमारी हाज़िरी हो तो हम बीबी को अपना कौन सा चेहरा दिखाएंगे। उनके लख्ते जिगर से पहले मेरा लख्ते जिगर, मेरा शोहर, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा कुर्बान हो। जी राज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन शब आशूर और यौम आशूर यौम इबादत है, इसको हम फरामोश न करें। अफसोस के साथ हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ़ ये समझते हैं कि बस हमने आज़ादारी ही करनी है और इबादत की तरफ तवज्जो नहीं होती। जी आपको मालूम है रिवायात में मौजूद है कि शब आशूर इस तरह से कुरान की तिलावत हो रही थी, इस तरह से तस्बीह और अज़कार कि दुश्मन जब गुज़रते थे तो उस ज़िक्र को सुनकर हैरान रह जाते थे। अच्छा, असहाब के चेहरे खिले हुए थे, नूरानी, मुस्कुरा रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। असहाब की जब ये हालत हो तो जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं उनकी क्या हालत होगी। हम और आप ये समझते हैं कि वो सिर्फ वो एक ज़ाविया जो है उस ज़ाविये से हम देख रहे होते हैं। 9 मुहर्रम के प्रोग्राम में मैंने तफसील से बताया कि हमारा ज़ाविये दीद हमारी तक नज़री की वजह से, वगरना कुर्बानी बहुत अजीम है, लेकिन क़ुर्ब इलाही और इबादतों का की जो लज्जत है ना वो गालिब आ रही है, वो गालिब आ रही है। हर माँ अपने बच्चे को इबादत करते हुए देख रही है, सोच रही है मेरे बेटे की आखिरी सजदा है, ये आखिरी सूरा है जो पढ़ रही है, ये आखिरी तस्बीह है जो ख़त्म करी, ये आखिरी बार जाकर इमाम हुसैन की ज़ियारत मेरा बच्चा कर रहा है। ये सारी इबादतों को देख रही है, इबादत इबादत इबादत। और इंशाअल्लाह हम भी आज जब मजलिसों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, नोहे सुन रहे हैं, मातम सुन रहे हैं, जो भी इबादत वो ख़ुद अफजलुल इबादत है, साथ साथ एक तस्बीह हाथ में रखें, नमाज अव्वल वक्त पढ़ें। और हम ख़वातीन जो है अपने हिजाब का ख्याल रखें और बहुत ही हया इफ़्फ़त के साथ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर को याद रखते हुए कदम उठाएं। अगर आप जुलूसों में जा रहे हैं, तमाम अहकामात इलाही का ख्याल रखें, क्योंकि ज़ैनब कुबरा ने मस्तूरात करबला में अपना सब कुछ दिया, खुद असीर हुई ताकि हम सब आज़ाद हो जाए। हमें इन जंजीरों से, जो दिखावे की जंजीर है, जो जहालत की जंजीर है, हम जाहिल हैं, मान ले हम जाहिल हैं। हम में से कितने लोगों को अच्छी तिलावत नहीं करने आती, जबकि तिलावत मुकद्दमा है समझने का। हम कैसे कहे हाय ज़ैनब और मातम करें, जबकि हम इन हाथों से कुरान नहीं उठाते। ये बातें यौम आशूरा कम की जाती है, लेकिन बहुत से लोग यौम आशूरा बैठते हैं, सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल नरम होता है, तवस्सुल कर रहे होते हैं, गिरिया कर रहे होते हैं, पुरसा दे रहे होते हैं। खुदा आपके पुरसों को कबूल फरमाए, खुदा आपके अश्कों को रुमाल जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की ज़ीनत बनाए, क्योंकि उन इबादतों में हम बहुत अच्छे हैं और होना भी चाहिए। इसलिए मैं
دوسری طرف توجہ دلا رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم زینب کبریٰ مستورات کربلا کی قربانیوں کی قدردانی کرتے ہوئے جتنا جانتے ہیں، سب سے پہلے یہ سوچیں جو کچھ مجھے پتہ ہے میں اس پہ عمل کروں گی. قرآن میں ہے جتنا پتہ ہو اگر اس پر عمل کرو گے تو باقی خدا خود تجھے سکھائے گا، خدا خود وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ. عالم ہے غیر معلمہ، فہیمت و غیر مفہمہ کے در پر ہم سب حاضر ہے. یوم عاشور ہے، یوم توسل ہے، یہ دن جس دن پروردگار عالم عزاداران امام حسین پر ایک خاص نظر لطف و کرم فرماتے ہیں. پروردگار عالم انشاءاللہ ہمارا نام اعظم و اجر جو جنہیں مصیبت کرنے والوں کو دے رہا ہے، پروردگار عظیم ترین اجر عزاداری اور غم حسین ہم سب کو عنایت فرمائے انشاءاللہ. آمین. یہ ذکر حسین کا اور صحنہ کربلا کا میں کہتی ہوں راضیہ جی یہ ایک زندہ معجزہ ہے. یکم محرم شروع ہوتا ہے لگتا ہے جیسے ہم دشت نینوا میں پہنچ چکے ہیں، ہم کربلا میں موجود ہیں. روز عاشور ایسا لگتا ہے جیسے تمام تر جو واقعہ ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. ایک طرف اب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اذان علی اکبر ہے، نماز فجر ہے اور جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اب ایک طرف مرد حضرات ہیں اور مستورات کربلا ہیں. اب جو مستورات کربلا ہیں وہ اب تیار کر رہی ہیں اپنی قربانیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو. جی بالکل. اور سب سے بڑی تیاری جو ہوتی ہے نا وہ طہارت ہوتی ہے. واہ. ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ امام حسین کا کلام ہم پر اثر کرے، کیونکہ آپ مجلس سے سننے جا رہے ہیں، نوحہ سن رہے ہیں، آپ جب قربانیوں کو سنتے ہیں نوحے میں مجلس میں، آپ چاہتے ہیں نا اس کا ذات آپ کے اثر ہو اور اشک وفا ہو، اس سے وفا کی خوشبو آئے، وہ اشک ابدی بن جائے، وہ اشک اس طرح سے آپ کو پاک کر دے، جہنم کے تمام ان غلاظتوں کو آپ سے دور، نار کو نور میں تبدیل کر دے. ہم سب یہی کہتے ہیں نا، یہی ہے ہماری نجات کا ذریعہ. تو وہ طہارت ہے. اور جس طرح قرآن، کیونکہ قرآن پر عمل کرنے والی مستورات تھی، قرآن ناطق سامنے ہے اور قرآن جو کتاب کی شکل میں وہ ان کی زبان پر ہے، ان کے دل پر ہے، ان کے عمل میں، ان کے کردار میں، یہ سب قرآن ہے. قرآن میں اپنی اہل سنت کی بہنوں سے کہوں گی خاص طور پر، آئیے قرآن کی درگاہ میں آئے. حسین یعنی قرآن، حسین نے قرآن کی تلاوت شہادت کے بعد بھی کی. کیسے ہو سکتا ہے زینب کبریٰ قرآن کی تلاوت نہ کر رہی ہو، جناب ام کلثوم قرآن کی تلاوت نہ کر رہی ہو؟ ناممکن ہے. آپ نہ کہیں کہ ہم قرآن کم پڑھتے ہیں، شاید آپ کو سنائی نہیں دیتا. آپ تشریف لائیں. ہماری مجلسوں کا آغاز بہت سی جگہوں پر قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے. بالکل قرآن میں ہے کہ اگر توفیقات میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں سب سے عظیم قربانی دوں، میں سب سے زیادہ کام آؤں امام حسین کے لیے. کام آؤں یعنی اسلام کے کام آؤں. حسین یعنی اسلام، حسین یعنی قربان، حسین یعنی لا الہ الا اللہ. ہر کوئی لا الہ الا اللہ پر قربان ہونا چاہ رہا ہے، اور اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیشہ پیش السابقون کی منزل پر لے جانے کے لیے ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ زیادہ ذکر کرو، زیادہ استغفار کرو، زیادہ تسبیح کرو، لمبے لمبے سجدے کرو. خدا چن لے گا، خدا اس قلب طیب و طاہر پر زیادہ کرم کرے گا، یعنی اس سے زیادہ قربانی لے گا. کیونکہ جو جتنا عظیم ہوتا ہے سب سے زیادہ قربانیاں انبیاء سے لی جاتی ہیں، پھر اولیاء سے لی جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ قریب ہیں. تو اگر ہم چاہتے کہ ہم سے جو ہماری جو چھوٹی سی زندگی ہے اس دنیا میں، یہ ٹرانزٹ ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ ایک پل ہے جس سے ہم گزر رہے. آپ کو میں ایک جملہ بتاؤں، امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشور یہ فرمایا، ایک خط لکھا اپنے بھائی کے نام، مدینہ پہنچایا. اس خط کا صرف ایک جملہ تھا، اے مومنات، اے مومنین، یہ جملہ سن لے، یوم عاشور زیادہ دلوں پر اثر کرے گا، دل شکستہ ہے، ہم سب عزادار ہیں، آپ یہ جملہ سن لے. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ لکھا، اس جملے میں یہ جملہ وہ تھا خط کا کہ الدنیا کأن لم یکن، گویا دنیا ہے ہی نہیں، والآخرت لم تزل، اور آخرت ہے ہی ہے.
اب یہ معرفت امام بار بار مستورات کو دے رہے ہیں، اور وہ بچے جو قربان ہو رہے ہیں، وہ اصحاب جو قربان ہو رہے ہیں، ان سب کے سامنے امام نے ایسے ہی بار بار خطبے پڑھے، آیتیں پڑھی ہیں قرآن کی. تو حقیقی تیاری سب کی یہ ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ قربانی دینی ہے، ہم نے السابقون کے صف میں شامل ہونا ہے، اور اس کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے. یوم عاشور ہے 10 محرم کے حوالے سے ہم ثانیہ سرفراز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آج کے دن کی نسبت سے ہمیں ایک کلام سنائیں. جی ثانیہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اور ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جن کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جن کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. اچھا راضیہ، ایک اور جو ایک زبان زد عام ایک جملہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ہوتی ہے تھوڑی سی مطلب صبر کم ہوتا ہے عورت میں، اور جب شب عاشور تھی تو اگر وہاں کی خواتین چاہتیں تو اپنے مرد حضرات کو لے کے واپس جا سکتی تھی،
لیکن جہاں پہ مرد حضرات استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں وہیں پہ مستورات کربلا بھی استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہیں. جتنی بھوک پیاس پریشانی سفر کی مشکلات وہ مرد حضرات نے برداشت کی ہیں وہیں پہ ان مستورات نے بھی برداشت کی ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ جو مرد حضرات تھے انہوں نے جنگ اصغر لڑی. اب تو اصل جنگ تو مستورات کی شروع ہوتی ہے 11 محرم کو. جی سبحان اللہ, یہ آپ کا نقطہ جنگ اکبر بہت 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 زیادہ پیارا. اور ہم سب کو بھی خدا جنگ جہاد اکبر کی توفیق دے رہا ہے, جو نفس کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ. بالکل. اچھا, سب سے پہلے تو خواتین کربلا پر میں نے آئی تھنک 20-30 ایئرس بیک ایک کتاب لکھی تھی, اور اس میں نے بہت تفصیل سے سارا ذکر کیا, اور بہت سے لوگوں نے لکھی ہے کہ بہت سی ایسی خواتین تھیں جو مردوں سے بھی آگے آگے ہیں استقامت کے میدان میں. جیسے زوجہ زہیر بن قین دیلم, جن کا میں نے ٹائٹل دیا تھا اس دور میں, کہا تھا بیوی ہو تو ایسی جو اپنے شوہر کو شہادت ایثار قربانی کے لیے بہترین راضی نہیں, وہی سبب ذریعہ ہے. وہ نہ ہوتی تو ابھی زہیر کا نام کہاں پہ شہداء کربلا میں ہوتا. اور یہی چیز آپ کو خولی کا بھی ملتا ہے, جو سر امام حسین کو لے کر جا رہا ہے, اس کی زوجہ مؤمنہ ہے, اور وہ امام کے لیے گریا کر رہی ہو, اور زوجہ نے سر امام حسین کا نور دیکھا. خولی کو کچھ نظر نہیں آ رہا, خولی کو درہم و دینار نظر آ رہے ہیں, لیکن بیوی ہے, عورت ہے, آگے آگے. اگر آپ بصرہ جائیں, بصرہ میں ماریا تھی, ماریا جن کا گھر وقف تھا, تو جہاں سب مرد ڈرے ہوئے ہیں, ہر ایک نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے امام حسین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے, لیکن ایک انجمن تشکیل پاتی ہے بصرہ میں. وہ جو واحد گھر ہے جس کا دروازہ امام حسین کے ناصروں کے لیے کھلا ہے, وہ ماریا کا ہے. سارے مرد پیچھے, عورت آگے. پھر آپ کوفہ میں دیکھیں نا, جناب سفیر امام حسین کے لیے سارے دروازے بند, لیکن توعا نے دروازہ کھولا. تو یہ کتنی خواتین ہمیں آگے نظر آتی ہیں. بالکل بالکل. اور وہ ہر کوئی, زیادہ تر آپ دیکھیں بہت سے مقامات پر مرد جو ہے وہ درہم و دینار دیکھ کر یا دھمکی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں, لیکن عورت آگے آتی ہے, آگے آتی ہے, اور بلکہ مردوں کے لیے سہارا اور استقامت کا سبب بنتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. حتیٰ جب قبیلہ یہ بنی اسد والے دفن کر رہے تھے, اس میں خواتین آگے آگے تھی, مرد ڈرے ہوئے تھے, خواتین ہی آئی. وہی نا, تو کہاں دیکھیں یہ چیزیں ہمیں نہ صرف پتہ ہونا چاہیے, ہمارے ڈی این اے میں, ہمارے سیلز میں, ہمارے خون گوشت و پوست بلڈ اینڈ فلش سب میں ہونا چاہیے کہ اگر کمال کی طرف جانا ہے, اگر خوبیوں کی طرف جانا ہے, اگر قرب الہی کا سفر طے کرنا ہے, تو یہ دیکھو یہ داستان موجود ہے, ہم بھی جا سکتے ہیں, ہم نے جانا ہے. لہٰذا یہاں بھی آپ کو یہ استقامت کا حسین درس جو ہے وہ خواتین اس میں ان میں بہت آگے آگے نظر آتی ہیں. بے شک بے شک. اور جب روزہ عاشور کی بات کریں اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی استقامت, اور پھر وہاں پہ امام علی مقام کی ازواج بھی موجود تھیں, ہم پہلے بھی ان کا ذکر کر چکے ہیں, جناب ام لیلہ, جناب شہزادہ علی اکبر جیسے جوان کی ماں, اور جناب ام رباب, اور جناب ام فروہ جن کے شوہر ظاہری طور پہ موجود نہیں ہیں لیکن وہ وقت کے امام کی نصرت میں وہاں پہ موجود ہیں, جناب حضرت عقیل کی جو ہے اولاد اور آپ کی ازواج وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ سب بیبیاں, اور میں پھر دوبارہ اسی نقطے کی طرف آؤں گی, سب کی استقامت, سب کا ویژن, سب کی جو وہ ایک منزل ہے وہ ایک ہے. وہاں پہ کوئی بھی ایک بی بی ایسی نہیں ہے جس کو دوسری بی بی کے ساتھ اختلاف ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی ہم جب مشی پہ جاتے ہیں نجف سے کربلا, وہاں آپ دیکھیں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. سخت گرمی کا یہ موسم ہے, بھوک ہے, پیاس ہے. جب شروع میں ہم جاتے تھے اس وقت اتنے یہ موقف بھی نہیں لگتے تھے, لیکن آپ دیکھیں کوئی اختلاف نظر آتا ہے آپ کو؟ صرف ایک منزل ہے, لبیک یا حسین, that's it, کربلا, that's it. No one cares about each other, nothing.
جیسے یہ میں آ جاتا ہے نا, حسین ہٹ جائے, انا آ جائے, ایگو آ جائے, سیلفشنس آ جائے, پھر وہاں اختلافات شروع ہوتے ہیں, اتنے سارے بت آ جاتے, بت بت بت, میرا بت, آپ کا بت, آپ سا. لیکن ہم جب ہماری نظر, ہمارا ہدف, مقصد, منزل صرف اور صرف حسین ابن علی ہو, یہاں سب نے حل من ناصر ینصرنا کا جواب دینا تھا, لبیک یا حسین. مستورات کربلا نے, اور وہی جواب دیتی رہی, نہ صرف جواب دے رہی ہیں بلکہ جواب دینے میں آگے بڑھ رہی ہیں کہ آپ مجھے دو, مجھے زیادہ موقع دو. اور اسلام میں یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں حرص کی جو ایک وہ دی ہے نا صفت, کہ ہمارے اندر طمع ہوتا ہے, لالچ ہوتی ہے, حرص ہوتا ہے, اور آپ کو یہ گھر مل جائے, آپ کہتے ہیں ایک اور بھی مل جائے, کوئی بات نہیں, ایک اور بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, کوئی پیسے دے رہا ہو دے دے, اور دینا چاہے آپ کہتے ٹھیک ہے دے دو, کوئی نہیں کہتا بس کافی ہے, نہیں, اور یہ لالچ کی صفت, یہ جو حرص کی اچھی صفت ہے, وہ اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہمیں علم حاصل کرنے میں حرص ہو ہمارے اندر آئے, اطاعت امام میں ہمارے اندر آئے کہ نہیں, جو میں نے کیا یہ کافی نہیں ہے, مجھے اور زیادہ اپنے امام کی نصرت کرنی ہے, جو بطور اتم ہمیں مستورات کربلا میں جناب نظر دہیا قلبی, میں کہوں گی ان کا بھی آپ, وہب قلبی, ان کی والدہ کا بھی ذکر یہاں پہ کریں. جی, ان کا ایک نام ماریا بتایا جاتا ہے. جی بالکل, یہ کرسچن فیملی تھی نا, تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں, اچھا ایک فادر کرسٹفر ہے, ساؤتھ افریقہ کے ایک پریسٹ ہے کرسچن, انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. میں اپنے ناظرین سے ضرور ایک ریکویسٹ کروں گی, خاص طور پر آپ کی یوتھ جو انگلش بکس پڑھتی ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے ہاف آف مائی ہارٹ, اور وہ کتاب ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا, یعنی میرا آدھا دل. تو جب لوگوں نے اس کو پڑھا, ابھی ریسنٹلی لکھی گئی ہے, کچھ سال ہوئے, تو لوگوں نے کہا کہ ایسی کتاب تو ہم نے دیکھی نہیں, خاص طور پر اس لینگویج میں وہاں کی دنیا کے لیے لکھی نہیں گئی. سو دیٹ واز سم تھنگ ریئلی. اور پھر مجھے بہت گلٹ فیل ہوا, میں نے کہا استغفر اللہ, ہم لوگ کیوں نہیں کام کرتے, آج کل کی زبان میں نہیں لکھتے, ٹوڈیز لینگویج, لائک دا لینگویج وچ آور جین زی دے انڈرسٹینڈ. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پورا کربلا کا حسین سا قیامت تک کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, ایک درسگاہ, ایک حسین پروردگار عالم نے کتاب سجائی ہے, اس میں ہر طرح کا خاندان موجود ہے. یعنی آپ کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو کہے کہ okay, how can I connect to Karbala? I'm a young person, I'm a child, I'm a Christian, no, for each person آپ کو وہاں پہ کوئی نہ کوئی رول ماڈل ملتا ہے. تو یہاں بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ مستورات کربلا کی سیریز میں یہ سب کچھ کور کیا ہے. جی بالکل, لیکن بس یہ اس حد تک کہ دوبارہ اس خاندان کو جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جب پروردگار عالم کسی کو چن لیتا ہے نا, اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب خدا کہتے ہیں نا بس میں نے اس بندے کے ساتھ بھلائی کرنی ہے, تو اسے توفیق دیتا ہے, قربانی کی, معرفت کی, علم دیتا ہے, فقہہ فی الدین, اس کو دین کی بصیرت دیتا ہے. بار الہ آج امام حسین کے صدقے ہم سب کو بصیرت والی زندگی عنایت فرمائے, ہمیں دین حلال و حرام سیکھنے کی توفیق عنایت فرما. ہم لوگ ان چیزوں میں بہت کمزور ہیں, افسوس کے ساتھ ہمیں بہت آگے جانا ہے. تو اس خاندان نے فوراً کہا, جیسے ہی نور امامت کو دیکھا, کہتے کہ بہو تھوڑا سا مداخلت کر رہی تھی ایک روایت کے مطابق, لیکن اس طرح سے جوان بیٹا بہو اور ماں ہے نا, تو یوں بتایا گیا ہے کہ جہاں تھوڑا سا کوئی بھی ڈگمگاتا کہ اب تو اب بھی تو شادی ہوئی ہے, کچھ ہی گھنٹے ہوئے, جس طرح حنظلہ کا ہے نیولی میرڈ, تو یہ نہیں ہو سکتا. جہاں جیسے قدم ڈگمگاتے, خواتین کا کردار یہاں پھر بتایا گیا. اسی لیے پروردگار عالم نے انہیں شہیدہ, واحد شہیدہ کربلا بننے کا, اور ان کا نام تاریخ میں لکھ دیا کہ ایک فیمیل, ایک خاتون زمین کربلا پر یوم عاشور شہید ہوئے, وہ ایک کرسچن جو نیولی مسلمان ہے, ابھی انہوں نے نور امام حسین کو دیکھا ہے, لبیک کہا ہے, اتنا خلوص تھا. اس لیے ہم اپنے ریورٹیز کو کہتے ہیں نا, آپ جو ریورٹ ہوتے ہیں, دیکھیں کیا حسین یہ میدان ہے کہ وہ بار بار تشویق فرما رہی ہے, اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ شہادت ملتی ہے. کیا بات ہے. اور وہ جو ایک مشہور ہم لوگ
مجالس میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ جب آپ کے بیٹے کا سر آپ کی جانب پھینکا گیا کہ اس بی بی کا حوصلہ پست ہو جائے. مطلب یزید کی فوج کا تو بیسک ایم ہی یہی تھا نا کہ ان کے حوصلے کسی طرح سے پست ہو جائیں. اور وہ جب بی بی اس کو راضیہ یہاں پہ کہنا سننا آسان ہے نا, میں اور آپ ایک سازگار ماحول میں بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہیں, لیکن اپنے نیولی میرڈ اور جوان بیٹے کا پھر سر واپس پھینکنا, وہ کیا اس عورت کے اندر وہ طاقت ہوگی, کیا وہ نور ولایت سے وہ منور وہ دل ہوگا کہ ہم جو آل رسول پہ قربان کر دیں ہم پھر اس کو واپس نہیں لیتے. واپس نہیں لیتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جذبہ اس کی ہمیں اس کی پروردگار عالم سب سے پہلے ہمیں معرفت دلائے. اچھا میں تو ہر چیز کو یوں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ہمیں شرم آتی ہے یہ سب بولتے ہوئے. ہم تو اپنی ایک نیند قربان نہیں کر سکتے, نماز صبح ہماری قضا ہو جاتی ہے. میں تو کہتی ہوں اے ماریا کھلبی, ہم قیامت کے دن آپ کے چہرے کو کس طرح سے دیکھیں گے, کیسے ہم آپ سے روبرو ہوں گے. یہ ہستیاں بھی ہماری شفاعت کریں گی. بے شک انبیاء کی شفاعت, اولیاء کی شفاعت, ائمہ کی شفاعت اپنی جگہ, لیکن ان کے بعد ان کو بھی حق حاصل ہے. لہٰذا یقیناً یہ جذبہ جو آج بھی ہم نے اس دوران میں دیکھا, آج 2026 میں یہ پروگرام ہو رہا ہے نا, کافی لوگ حیران ہوئے. لوگوں نے دیکھا کہ اچھا ان کے ہاں زندگی کا معنی کچھ اور ہے جن کے پاس امام ہوتا ہے. آج کل کی میڈیا میں یہی بار بار ڈسکس ہو رہا تھا, یہ لوگ کیوں اتنے الگ ہیں, یہ کیوں نہیں ڈرتے, یہ اپنی شہادت کو فخر کیوں سمجھتے ہیں, یہ جو راہ خدا میں دے دے واپس کیوں نہیں لیتے, ان کی مائیں کس طرح سے سر واپس پھینک دیتی ہے. کہا کیونکہ ان کے پاس امام ہے, امامت کا کانسیپٹ ہے. باقی تمام مکاتب فکر کے پاس کوئی زندہ امام نہیں, کوئی کربلا نہیں, بیچارے محروم ہیں. اور یہ سچ ٹی وی جیسے حسین پلیٹ فارم جو ہے, اتنا عظیم پلیٹ فارم ہے, اس کی یہی ذمہ داری اور الحمدللہ یہی رول پلے کر رہی ہے بطور احسن کہ دنیا کو بتائے کہ یہ کون سا مکتب ہے. یہ مکتب کس طرح سے ایک انسان کو ایک غیبی طاقت کے ساتھ اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ ماں وہ بھی بیٹا, جوان بیٹا, اس کو اس عالم میں دوبارہ سے دشمن کو دکھائے کہ ہم اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہوتے. اور یہ چیزیں ہمیں اور زیادہ طاقتور کر دی. آپ کو یہ طاقت بھی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھ کے ملی کہ 11 محرم کو جب وہاں سے قافلے اسیر بنا کے جب نکالے جاتے ہیں, ہر بی بی اپنے پیارے کے لاشے پہ گئی, اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھائی کے لاشے پہ گئیں, بتی اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئیں. یہ وہاں کی بیبیوں کی استقامت, اور ہر بی بی کے ساتھ ایک اگر ہم اپنی پوری زندگی لگا دینا راضیہ جی تو ہم نہیں ان پہ کچھ کہہ سکتے. اپنے بیٹوں کو پس پشت ڈال کے, لیکن امام کے ویژن کو لے کے سیدہ زینب اب کربلا سے روانہ ہو رہی ہیں. دیکھیے نظر ہی نہیں آتا نا, کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. دیکھیں نا اتنی بڑی قربانی انسان اسی وقت دے گا کہ جب اس کو پتہ ہو کہ یہ کون ہے امام, اور میری زندگی کیوں اس ہستی کے لیے قربان ہونی چاہیے. تو امام اس طرح سے جیسے ایک سینٹر ہوتا ہے نا. دیکھیے امام ابھی بھی ہم کہتے ہیں نا امام عصر علیہ السلام کے ذریعے ہی برکات نازل ہوتی, انہی کے ذریعے ہی برکات اوپر جاتی. صعود و نزول برکات الہی, ارزاق الہی, السبب بین الخالق والمخلوق, بین الارض والسماء امام ہوتا ہے. اور اس معرفت امام کی وجہ سے زینب کبریٰ اور مستورات کربلا جانتی ہیں کہ واحد چینل, ایک ہی راستہ ہے جہاں سے رزق اترتا ہے اور جہاں سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جہاں سے ہمارے اعمال قبول ہوتی ہے, اور وہ ہے امام. بس اب اس امام سے جو جتنا دور ہوگا وہ اتنا محروم ہے, اور امام کے جتنا جو قریب ہوگا وہ اتنا ہی امیر ہے, دولت مند ہے. اور جب ایک چیز راہ خدا میں امام کے لیے قربان کر لی تو اس کو تو دیکھنا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا نا, وہ تو ہے ہی نہیں. جب امام کا دیکھیں, جب سورج ہو تو ستارے نظر ہی نہیں آتے, نظر ہی نہیں آ رہے انہیں اپنے بچے, جبکہ محبت ہے, عشق ہے, ماں ہے, جذبات ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس قربانی کی وجہ سے انہیں وہ درجہ مل رہا ہے. میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ زحمتیں ہیں, یہ نہ سوچیں کہ وہ مختلف کریشن تھی, نہیں, اللہ نے اسی لیے فرشتوں کو ہمارے لیے امام
نہیں بنایا نا. اللہ نے کہا فرشتے امام نہیں بنیں گے کیونکہ فرشتوں کے پاس جذبات نہیں ہیں, وہ رول ماڈل نہیں بنیں گے, وہ معلم نہیں بنیں گے. معلم بنیں گے تو حسین, شریکت الحسین, ام کلثوم, جناب رباب جیسی, جناب ام لیلہ جیسی شخصیات جن کے پاس وہی جذبات ہیں جو ہمارے پاس ہے, بلکہ خالص تر ہیں, اور ان کو ہم سے زیادہ تکلیف بھی ہو رہی ہے, لیکن اس ہدف کی وجہ سے اس نور, جیسے آپ کو اگر پتہ ہی ہے یہ قرآن ہے, اور قرآن کو میں نے کسی کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کو زمین پر نہیں رکھنا, یہ عملاً بھی زمین پر ہمیشہ یہاں رکھنا ہے, تو آپ ہر چیز قربان کرو گے, اس کو اٹھاؤ گے, تو وہ مقام حقیقتاً سمجھ میں آ رہا ہے مستورات کربلا کو. اچھا, اسی لیے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے جب یزید نے سوال کیا تھا تم نے کربلا کو کیسا پایا, تو وہ جو بی بی کا جواب میں چاہوں گی اس پہ لازمی آپ گفتگو کریں کہ میں نے سوائے رب کی خوبصورتی کے وہاں پہ کچھ نہیں دیکھا. بی بی کا یہ جذبہ, اس پہ آپ بس, ہم لوگ اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں. کاش ہم اپنی پوری زندگی لگا دیں اور زینب کبریٰ کے قلب اطہر سے نکلے ہوئے اس کائناتی سٹیٹمنٹ, یعنی یہ ایک ایسا توحیدی طاقتور عظیم حدیث حضرت زینب سلام اللہ علیہا, اس حدیث کو اپنے دل میں پیوست کر دے. آج بھی ہمیں شدید ضرورت ہے ہم اس کو سمجھے. ما رأیت الا جمیلا, ما رأیت الا جمیلا, ما رأیت الا جمیلا. آئی تھنک جمیلہ کے جیم کے نقطے کو بھی ہم نہیں سمجھ سکے, ہمیں نہیں پتہ جمیلہ کیا ہے. جہاں, جس طرح مولا علی نے کہا تھا, میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے رب نظر آتا ہے, ہر چیز کے ساتھ رب جدا ہے ہی نہیں. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہی عکس علی مرتضیٰ ہے, وہ باب العلم کی عالمہ غیر معلمہ ہے, اس لیے کہ فرماتی ہے کہ میں نے تو سارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیا, رب کی طرف سے سوائے خیر و جمال و کمال کے کچھ بھی نہیں آ سکتا, اور رب نے میرے تمام اعمال قربانیوں کو ایسے خریدا, اور رب سے جو معاملہ کیا اس میں اتنی کامیاب, وہ جمال ہی جمال دیکھا ہے. لیکن جو تیری جانب سے آیا ہے, جو تو کر رہا ہے, وہ شر ہے, وہ تو ہے, وہ تیرے ساتھ رہے, لیکن میں خیر و جمال میں. یہ توحیدی نقطہ نظر ہے. اور میں یوم عاشور ہے, یقیناً دل غمگین ہے اور آنکھیں اشک بار ہے, اور جناب زینب کبریٰ سے توسل کرتے ہوئے ہم یہ دعا کریں گے, بار الہ پروردگارا اس جمالی صفات سے مالا مال ہستی اور نور زہرا کا واسطہ, نور اور بنت فاطمہ کا واسطہ, جناب زینب کا واسطہ, بار الہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تیرے جمال کو, تیرے خیر کو, تیرے کمال کو, تیرے رحمتوں کو ہمیشہ دیکھتے رہیں اور شاکر رہیں. ہماری زندگیوں میں بہت ناشکری ہے, بہت شکوے ہیں, ہر طرف ہم نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, جبکہ اگر ہم نے زینبی درسگاہ میں داخلہ لیا ہوتا, شاگردی اختیار کی ہوتی, جو کہ اب الحمدللہ آج یوم عاشور ہم کر رہے ہیں, اور اس شاگردی کو ہمیشہ رکھے, زینب کبریٰ کے جمال کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے. بار الہ پروردگارا ہماری توحیدی عقیدے کو, جو جمالی عقیدہ ہے, اس کو مضبوط سے مضبوط تر فرما انشاءاللہ. بے شک بے شک. راضیہ, میں چاہوں گی کہ چونکہ اب بالکل ہم اختتام کی طرف ہیں, ہمارے جو پروگرام کا ٹائٹل تھا نا پورے 10 دنوں میں, مستورات کربلا کردار اور پیغام, آج مستورات کربلا کی استقامت پہ ہم نے بات کی. میں چاہوں گی کہ ہمارے ان پورے 10 جو ہماری نشستیں تھیں ان کو کنکلوڈ کریں, کردار اور پیغام. آج کی بیٹی, آج کی بیوی, آج کی بہن, آج کی ماں خصوصاً مستورات کربلا سے کیا کردار لے, کیا پیغام لے, وہ کس طرح سے مینٹورشپ لے ان سے, اور کس طرح سے خود رول ماڈل بنے اپنی اولاد کے لیے, اپنی بہن کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے. ماشاءاللہ آپ کے پاس بہترین اساتذہ آتے رہیں ماشاءاللہ سے, اور حقیر صرف یہی کہہ سکے گی جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. امام حسین اس بات پر روتے تھے, زینب کبریٰ اس بات پر اشک بہاتی تھی کہ لوگ تو دنیا کے غلام ہیں,
دین ہماری زبان کی حد تک ہے. نہیں یا امام حسین یا زینب کبریٰ، ہم آج وعدہ کرتے، آج ہم نہیں، ہم دین کو اپنے پورے وجود میں لے کر آئیں گے. اللہ کے احکامات کا احترام کریں گے. میں تو صرف ایک ہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں اپنے آپ سے بھی، وہ یہ ہے کہ قرآن کو نہ چھوڑیں ہم. قرآن مجھے یاد ہے جب نیا انقلاب ایران ہوا تو میں بہت چھوٹی تھی، لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. رہبر معظم امام خمینی بار بار کہتے تھے پورا ایران اسکول، انسٹیٹیوٹ، مدرسہ، وہاں اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں، ہر طرح کے انسٹیٹیوٹ کو مدرسہ، یعنی ما ایران را مدرسے میں کنیم. میں کہتی ہوں ماں پاکستان را قرآن میں کریں، پورا پاکستان ہماری باتیں قرآنی ہوں. امام حسین کتنا خوش ہوں گے، زینب کبریٰ کتنی خوش ہوں گی. ہم قرآن یقیناً اہل بیت کے بغیر نہیں ہے، تو خود بخود قرآن اور اہل بیت کے ساتھ زندگی گزارے. ہمارا ہم و غم و فکر جو ہے انشاءاللہ قرآنی بن جائے تو بات بن جائے گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. ویسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کو مینٹورشپ بنائیں، فلاں کے لیے یہ کریں، لیکن راضیہ نے کیا خوبصورت بات کی کہ قرآن کو اپنا مینٹور بنائیں. بہت کم لوگ یہ بات کرتے ہیں ناظرین کہ قرآن کو اپنا مینٹور بنائیں. راضیہ، ہمارا جو یہ مستورات کربلا کا سلسلہ ہے، یہ سچ ٹی وی ہر سال محرم الحرام میں اس کا انعقاد کرتا ہے. سچ ٹی وی کی اس کاوش کے لیے آپ پلیز کچھ. یا واقعاً سچ ہے اور سچائی اور صداقت کو پھیلا رہا ہے. پروردگار عالم آپ کو جو رب نے چنا، توفیق دی، آپ کی ٹیم اور جتنے بھی مہمانان عزیز تشریف لائے بار الہ پروردگارہ، ہماری باتیں اگر دل سے طہارت کے ساتھ نکلی ہوں گی، انشاءاللہ خلوص سے اگر ہم بول رہے ہوں گے اور کام کر رہے ہوں گے جو کہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا پیغام سیدھا دلوں پہ اترے گا اور لوگوں کی زندگی میں نور، تبدیلی، امید، عشق، ولایت، محبت، اور وہ ولایت اور محبت جو آپ نہ جانے کتنے خاندانوں میں، مشرق و مغرب، کہاں آپ کی آواز، آپ کا پیغام جا رہا ہے سچ ٹی وی کی اس عظیم پلیٹ فارم سے. انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ، بہترین خزانہ، بہترین جو ہے وہ زاد راہ بنے انشاءاللہ. جی راضیہ، آپ کا بہت شکریہ. میں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج 10 محرم الحرام اور ہمارا مستورات کربلا ایک کردار اور پیغام کا سلسلہ جو 1 محرم الحرام سے شروع ہوا تھا، آج اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہم نے اس 10 نشستوں میں ہم نے جو ذکر کیا اس سب کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور ہم نے جو ایک ادنا سی کوشش کی کہ مستورات کربلا کے حوالے سے ایک پیغام ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک پہنچے. میں اپنی جانب سے اور اپنی سچ ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے بھی اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنے حضور قبول فرمائے اور سچ ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اب آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور پروگرام کے اختتام سے پہلے میں ثانیہ سرفراز سے درخواست کروں گی کہ ثانیہ، آج کی ہماری اس نشست کا اور ہمارے 10 روزہ پروگرام کا جو ہے وہ اختتام آپ اپنے کلام سے کریں. جی ثانیہ. کربلا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان نثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں
نظاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جاں نثاروں کو سلام، آپ کے سب جاں نثاروں کو سلام، قاسم و عباس پر لاکھوں درود، قاسم و عباس پر لاکھوں درود، کربلا کے شہ سواروں کو سلام، کربلا کے شہ سواروں کو سلام۔